वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जी बारान रहमत, और यकीनन पाकिस्तान के मोहसिन हैं, पाकिस्तान की फ़ख्र पाकिस्तान हैं इस तरह के इदारे भी और इस तरह के इनिशिएटिव्स भी। हम SIUT का हवाला दे रहे थे और आज बड़ी तकलीफ़ के साथ बल्कि सीधी साहिबा हमारे दरमियान नहीं रहीं, और अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे। ऐसे ही लोग हैं जो अपनी लाइफ के बियॉन्ड सोचते हैं, यानी अगर हम दुखी इंसानियत की तरफ देखते हैं, 2 लम्हे के लिए हमारे दिलों में एहसास बेदार होता है, लेकिन क्या कभी हम इनकी ज़िम्मेदारी लेते हैं, क्या कभी हम इनका बीड़ा उठाते हैं? लेकिन पाकिस्तान कायम है तो इसी तरह के लोगों की वजह से। मोहसिन पाकिस्तान है ये जो अपनी ज़िंदगियों को वक्फ़ कर देते हैं खल्क़ खुदा की खिदमत करने के लिए। तो यकीनन आगे बढ़िए। SIUT, ईदी फाउंडेशन, इनका काम था इन इदारों को कायम करना, लेकिन अब बतौर कम्यूनिटी, बतौर माशरा, हमने इन इदारों को ओन करना है और उनको इनके अच्छे काम को आगे लेकर चलना है। आज के हमारे सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं कि जब इंसान अपने उरूज पर होता है, जब उसके बस में सब कुछ है, उसके पास सेहत, इज़्ज़त, रुतबा, तो उसके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो मौसमी किरदार हैं। जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग आपको मिलते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू बी विद यू फॉर एवरी सीज़न, दे कम फॉर अ रीज़न, दे स्टे फॉर अ सीज़न एंड देन दे आर गॉन। लेकिन इस दौरान कभी कभार हम उनसे बहुत दिल लगा लेते हैं, हमें लगता है कि वो जो हमारी तारीफ़ कर रहे हैं वो सच्ची बात है। दरअसल वो खुशामद करके अपना कोई उल्लू सीधा कर रहे होते हैं। कोई आपसे काम होता है, अगर आपके करीब होना होता है, आपसे कोई फ़ायदा उठाना होता है, तो वो किया जा रहा है। बड़े बड़े तख्तेदारों को हमने और बादशाहों की सल्तनत को लुटते हुए देखा है, सिर्फ़ इसी वजह से कि उन्होंने खुशामदियों को अपने करीब रखा और अच्छी सलाह को अपने से दूर रखा, क्योंकि कभी कभार अच्छी सलाह आपके अपनी अक्ल से ज़रा मुख्तलिफ होती है और आपको नज़रसानी करने पे मजबूर कर देती है कि जो फ़ैसले आप ले रहे हैं वो सही है नहीं। दीन इस्लाम और हमारी शरीयत हमारा किस तरह साथ देती है, किस तरह हमारी रहनुमाई करती है, क्योंकि हर इंसान में अनफॉर्चुनेटली ये ख़मीर मौजूद है कि उसको अपनी तारीफ़ सुनना अच्छा लगता है। तो कौन आपकी सच्ची तारीफ़ कर रहा है, कौन आपको खुशामद करके आपको नुकसान पहुँचा सकता है, इसकी तफरीक हम कैसे करें, इस पर बात करते हैं जी। ज़बरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है। आज हमेशा की तरह हमारे साथ है हमारे भाई मुफ्ती नूर रहमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम नूर भाई, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं इरम ज़िया साहिबा। थैंक यू इरम जी फॉर बीइंग हियर। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, सरवत आपा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सरवत अस्करी साहिबा, बहुत शुक्रिया सरवत आपा वक्त निकालने के लिए। सरवत आपा, अगर गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँ, मुझे बताइए तारीफ़ और खुशामद किस तरह पता, यानी जज्बा, नीयत क्या है, किसकी कितनी सिंसेरिटी है? जब ज़बान से ये अल्फाज अदा होते हैं तो लगता है बस शीरे में भिगो कर बात की जा रही है, लेकिन कितना सच है और कितना झूठ है, ये कैसे पता लगाया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हुए और इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम इस माह रमज़ान मुबारक को हम सब के लिए बरकत का, रहमत का, बख्शिश का, फलाह का, निजात का ज़रिया बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। और बड़ा ख़ूबसूरत आपका मौजू है। आपके जो मौजूआत होते हैं मुझे ऐसे किसी चैनल पे नहीं मिलते, इसलिए कि आप माशरे की दुखती हुई रग पे हाथ रखती हैं। और खुशामद की जब बात आती है तो यकीनन एक हदीस का मफ़हूम में आपकी समातों की नज़र कर रही हूँ कि जो किसी की दौलत की वजह से मिलता है या किसी की दौलत की वजह से उससे राह रस्म बढ़ाता है तो वो अपना ईमान वहीं पर खो देता है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि आपके पास जो सबसे कीमती तरीन चीज़ है वो आपका ईमान है। आप अपने ईमान की हिफाजत की दुआएं मांगते हैं, आप अपने ईमान के लिए सारे काम करते हैं, आप अपने ईमान के लिए। माह रमज़ान मुबारक क्या है? हमारे लिए तजदीद अहद वफ़ा का ये महीना है, और इसमें अगर हम कोई ऐसा काम करें, और जैसा कि आपने अपने इंट्रो में फरमाया कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जब वो कुर्सी पर होते हैं तो लगता है कि वो मतलक़ुल अनान बादशाह होते हैं, लेकिन जब वो कुर्सी से उतर जाते हैं, अच्छा, उनके इर्द गिर्द भी एक खुशामदियों का टोला होता है, एक खुशामदियों का हुजूम होता है, तो वो उनको हमेशा ये यकीन दिलाए रखता है कि आपका कभी डाउनफॉल नहीं होगा, आपका कभी, लेकिन हर उरूज राज़ावाल तो एक ना एक दिन यकीनन उनका जब ज़वाल आता है तो उसके बाद वो लोग कहीं दूर दूर नज़र नहीं आते, वो गायब हो जाते हैं। तो ये जो इब्नुल वक्त लोग होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे सबको बचाए, सबको महफूज रखे। और मैं तो हैरान होती हूँ इसलिए कि ऐसे, और अल्लाह महफूज इसलिए रखे ताकि मैं और आप जो छोटे मोटे काम कर रहे हैं हम इसको पूरे सिद्क़े दिल के साथ, सिद्क़े नीयत के साथ कर सकें। अच्छा, एक इसमें जो एंगल निकलता है सरवत आपा कि जो इंसान ज़मीन से जितना जुड़ा हुआ है, जितनी उसकी अल्लाह से एक रूहानियत का रिश्ता है, अल्लाह की मोहब्बत की आरज़ू रखता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता
کہ دنیا اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، یعنی یہ انکساری ہونا بہت لازم ہے، رائٹ؟ بالکل نہیں، دیکھیں جو اللہ سے جس کے رشتے مضبوط ہوتے ہیں، ائمہ تحرین سے جس کے رشتے مضبوط ہوتے ہیں، اسے واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے دنیا اچھا کہے یا برا کہے، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو نفس کے مارے ہوئے ہوتے ہیں، جن کا نفس ان کو ان سے مطالبہ کرتا ہے کوئی تعریف کرے، کوئی شہد میں ڈوبے ہوئے الفاظ، کوئی شیرینی میں ڈوبے ہوئے الفاظ، تو وہ لوگ جلدی اس جال میں پھنس جاتے ہیں. نور بھائی، ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ ہم جب بھی خوشامد پہ گفتگو کرتے ہیں، ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ جی جو شخص خوشامد پسندی میں مبتلا ہو جائے اس کا زوال آ جائے گا، اس کے ارد گرد بڑے خراب لوگ ہوں گے، ایسے لوگ ہوں گے جو اس کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. لیکن اگر اس کے دوسرے اینگل کو دیکھا جائے، اللہ رب العزت ایک ایسی چیز ہے جس کی معافی نہیں دے گا، وہ ہے شرک، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی اتھارٹی میں کسی کو شریک کیا جائے. جو خوشامدی ہے کہیں بادل نخواستہ وہ اس زمرے میں تو نہیں آ جاتا، کیونکہ وہ دوسرے کی اس طرح تعریف کرتا ہے اور اس طرح اس پہ انحصار کر لیتا ہے کہ جیسے سب سے کہ تمام ضروریات اسی شخص نے پوری کرنی ہے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میری بہن نے بہت اچھا سوال کیا خوشامد کے حوالے سے، شرک کے حوالے سے، اور ایک سوال تعریف کا بھی تھا. یاد رکھیے خوشامد اور تعریف میں فرق ہے، اور پھر آگے جا کے خوشامد ہی شرک کے قریب تر ہو جاتی ہے. خوشامد یہ ہوتی ہے کہ کسی کے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہے اور میں بڑھا چڑھا کر اس کو اس کوالٹی کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر ہی موجود ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص انتہائی درجے کا بزدل ہے، مگر میں کہتا ہوں بھی آپ تو شیر ہیں، آپ تو بہت بڑے آدمی ہیں. کسی کی اسپیکنگ پاور اچھی نہیں ہے، مگر میں کہوں کہ آپ جب بولتے ہیں نا تو بھائی پھول جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ پتھر جھڑ رہے ہوں، پھول جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ جب بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بس کانٹے لگ جاتے ہیں مخالفین پر، اور کانٹے خود دل میں لگتے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ خوشامد یہ تعریف یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو وہ کوالٹی عطا فرمائی ہے کہ جو آپ کے اندر موجود ہے. مگر میرے نبی نے کیا تھا؟ مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی تعریف اس کے منہ پہ نہ کرو، قاطعن، ایسا کہ جیسے تم نے اس کو کاٹ دیا، یا تم نے ایک حدیث کے اندر ہے کہ تم نے اس کو ذبح کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کی تعریف اس کے منہ پہ کرنا ایسا ہے کہ جیسے تم نے اس کے منہ پہ مٹی ڈال دی. اور ایک حدیث کے اندر ہے وہی کا مطلب ہے کہ تم برباد ہو جاؤ، تم خاک آلودہ ہو جاؤ، تم خسارے کے اندر آ گئے کہ تم نے اس کی تعریف اس کے منہ پہ کی. اب بات شرک کے حوالے سے آتی ہے. دراصل میں اگر کسی کی تعریف کر رہا ہوں، خوشامد کر رہا ہوں، تو خوشامد اس لیے کرتا ہوں کہ میرا یہ فلاں کام نکل جائے. دراصل میں اس بندے کو بھی دھوکہ دے رہا ہوتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہوتا ہوں. اپنے آپ کو دھوکہ یہ دیتا ہوں کہ یہ آدمی اگر میرا کام کرے گا تو ہوگا. دراصل کام کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ سبب بنانے والا ہے. میں سامنے والے بندے کو سمجھتا ہوں کہ وہ مسبب الاسباب ہے، اس کے سبب کی وجہ سے میرا یہ کام ہوگا، جس کی وجہ سے میں شرک کے قریب تر آ جاتا ہوں. کچھ علماء نے خوشامد کو شرک الاصغر بھی کہا ہے، یعنی چھوٹا شرک کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، حقیقت اور آپ توحید کے قریب ہو جاتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو خوشامد سے بچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا ہم سبب بن جائیں اور جو چیز ملنے والی ہے وہ بھی ہم سے دور ہو جائے. بالکل صحیح. اچھا، اسی کو اگر ہم سماجی رویوں پہ لے جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے تعریف، خوشامد، شرک، ان سب کو ہم نے ملا جلا دیا. ارم جی، یہ سوال میں آپ کے پاس لانا چاہتی ہوں. مجھے لگتا ہے ہم باقاعدہ ٹرین کرتے ہیں لوگوں کو خوشامد کرنے کے لیے. ہم جو بچیاں جن کے رشتے طے ہو جاتے ہیں ان کو کیا سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ جی نئے گھر میں جا کے اگر اپنی جگہ بنانی ہے تو ساس کی خوب تعریف کرنا، ہسبینڈ کی خوب تعریف کرنا. یعنی ایک طرح سے ہم ان کی ٹریننگ کرتے ہیں. اسی طرح کسی نئے شخص کو اگر ابھی گریجویٹ ہوا ہے اور نئی نوکری ملی ہے تو اس کو بھی ہم یہی صلاح دیتے ہیں کہ اگر جی باس کے دل میں جگہ بنانی ہے اور ابھی تو تمہیں کچھ نہیں آتا تو بس تم نے ہمیشہ ہاں میں ہاں ملانی ہے اور تعریف کرنی ہے. ان معاشرتی رویوں سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں پھر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. اور اللہ رب العزت کو اپنی تعریف سننا بے انتہا پسند ہے، کیونکہ بڑائی بھی تمام اسی کی ہے، تعریف بھی اسی کی ہے. اب اسی کے چھیٹے جو انسانوں کے اوپر پڑتے ہیں، ہم ان کو الگ الگ طریقوں سے
لے رہے ہوتے ہیں. صحیح. جیسے کہ ابھی نور بھائی نے کہا کہ خوشامد اور تعریف میں فرق ہے. بالکل. تعریف کو پسند کیا گیا ہے, خوشامد کو ناپسند کیا گیا ہے. یہ جو تمہارا سوال ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میرا کاروبار کا بڑا گھاٹا ہو رہا ہے, تو دوست نے کہا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا ابھی بتاتا ہوں. اس نے بیل بجائی اور اپنے ایک بندے کو بلایا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ بہت زیادہ قحط پڑا ہوا ہے, بہت سوکھا ہے. اس نے کہا سر ایسا ویسا قحط ہے, ایسا سوکھا ہے, لوگوں کو پانی نہیں مل رہا, کھانا نہیں مل رہا, گاؤں کے گاؤں برباد ہو چکے ہیں. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. بیل بجائی, دوسرے شخص کو بلایا. اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں. اس نے کہا سر بارشیں, طوفان آئے پڑے ہیں, گھر بہہ گئے ہیں, گاؤں کے گاؤں تباہ ہو گئے ہیں. اس نے کہا یہ وجہ ہے کہ میرا کاروبار جو ہے وہ انحطاط کا شکار ہو رہا ہے. دیکھو سامنے والے شخص کو بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. ہم جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے تمام عیب ہمیں ضرور دکھتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اسے اچھا سننا کانوں کو پسند ہے, کہ جب کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے جھوٹی کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے میرے اندر یہ نہیں ہے, لیکن یہ آپ کا نفس اتنا آپ پہ حاوی آ جاتا ہے کہ محفل میں بیٹھ کے جب آپ کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے تو بس آپ سمجھتے ہیں کہ سارا کمال میرا ہے. آپ اس وقت اللہ رب العزت کی رحمت کو بھی فراموش کر دیتے ہیں. آپ یہ بات بھی بھول جاتے ہیں کہ یہ بات مجھ میں نہیں ہے, لیکن کیونکہ 4 لوگ کر رہے ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی غرض مجھ سے وابستہ ہے اس لیے کریں گے. سیزنل برڈز ہیں, جب یہ کام میں کرسی پہ نہیں رہوں گا یہ کام نکل جائے گا, میری طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھیں گے. تو ساس کو بھی پتہ ہے کہ مجھ میں یہ چیز موجود نہیں ہے, لیکن اگر خوشامد پسند ہوگی تو وہ اس بہو کو ضرور ویٹیج دے گی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ انسان کو اللہ کے بعد اپنے اوپر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ میرے اندر جو یہ نیک خصوصیات ہیں میں انہی کو لے کے چلوں, صراط المستقیم پہ چلوں, تو میں ہر جگہ اپنی جگہ بنا لوں گی. کیونکہ دیکھو خوشامد کر کے نکمے بھی کتنے دن سروائیو کر سکتے ہیں, اور غلطیاں ہمیشہ انہی سے ہوتی ہیں جو کام کرتے ہیں. اچھا آپ کو لگتا ہے بلکہ سربت آپا آپ یہ بتائیے کہ خوشامد پسند لوگوں کے شر سے بھی بچنا چاہیے, کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے چہرے پہ آپ کے سامنے آپ کی بڑی تعریف کر رہے ہیں اور یقیناً جس طرح ہم نے کہا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایجنڈا یا مقصد ہے, تو اس مقصد کی وجہ سے آپ کے قریب قریب تو بہت لوگ ہیں, بڑی آپ کی تعریفیں ہو رہی ہیں, اگر آپ نے کبھی بھی ان کے میرٹ کو چیلنج کیا, اگر آپ نے ان کی پسند کیا کام نہیں کیا, تب جتنے بڑے وہ آپ کے حامی تھے اتنے ہی بڑے وہ آپ کے مخالف بھی بن سکتے. بہت ہی خوبصورت کلام پڑھا, اور یقیناً رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی نہیں, اور آپ تا قیامت تمام دنیا کے لیے, تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے. اور یقیناً آپ کی ہی سیرت نبی سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد تمام ہی اصحابہ, تمام ہی ان کے ساتھی ایسے تھے جو آپ کی قدم قدم پہ آپ کی ہر چیز سے سیکھنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن ہمارے ارد گرد انفارچونیٹلی بہت سارے ہمارے ایسے دشمن بھی ہو سکتے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں, جو کھلے ہوئے نہیں ہیں, جن کی ظاہر حلیوں سے, جن کی باتوں سے ہمیں نہیں پتہ کہ وہ ہمارے دل میں کیا, اپنے دل میں ہمارے لیے کیا بغض رکھتے ہیں. تو جو بات ہو رہی تھی سربت آپا کہ کس طرح ہم کسی خوشامدی کے شر سے بچ سکتے ہیں, کیونکہ جہاں آپ نے اس کے پرپس کو, اس کے ایجنڈا کو ناکام بنانے کی کوشش کی تو یہی تعریف بہت ہی زہر آلود نفرت میں بھی بدل سکتی ہے. صحیح. اچھا ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں سدرا کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو خوشامدی افراد ہوا کرتے ہیں, خوشامدی لوگ ہوا کرتے ہیں, یہ نہ صرف یہ کہ آپ کے آنکھوں کے اوپر ایک نقاب ڈال دیتے ہیں, بلکہ یہ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ جو کہ آپ کو آپ کے کاز سے دور کر دیتے ہیں. ایک روایت میں نے پڑھی, یقین کیجئے کہ یہ روایت پڑھ کر میرے تو جسم میں رواں کھڑا ہو گیا, اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ جب انسان قبر میں جائے گا تو اس سے سوال اور جواب کا سلسلہ شروع ہوگا, نکیرین آئیں گے. تو جب سوال کیا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے, تو بہت سارے لوگوں کو یاد ہی نہیں آئے گا. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اس لیے کہ ہم باوجود اس کے کہ وحدانیت پروردگار عالم کے قائل ہیں, لیکن اپنے ارد گرد بہت سارے لوگوں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں. کسی نے باس کو خدا بنایا ہے, کسی نے پیسے کو خدا بنایا ہے, کسی نے شہرت کو خدا بنایا ہے. تو بہت سارے لوگ سوچتے رہیں گے کہ ہمارا رب کون ہے, اللہ کے آخری نبی کون سے ہیں جن کے متعلق سوال کیا گیا ہے, اور وہ عالم برزخ میں عذاب کو جھیلتے رہیں گے, اور ان کو بہت دنوں بعد یاد آئے گا کہ ہاں ہم خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کیا کرتے تھے, ہم اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کیا کرتے تھے. تو یہ وہ سارے
अफ़आल और आमाल हुआ करते हैं कि जिनसे हमें पनाह मांगनी चाहिए, अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए कि पाक परवरदिगार आलम हम सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और ये हकीकतन ये एक माशरती बीमारी है, इसलिए कि मैं और आप एज अ सोशल एनिमल जब एक सोसाइटी में रहते हैं और हमारे इर्द गिर्द जब बहुत सारे ऐसे अफराद जमा होते हैं तो मेरे लिए भी दामन छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है, आपके लिए भी दामन छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करते रहना चाहिए कि परवरदिगार आलम लोगों के असली चेहरे दिखाए, असली रुख दिखाए। जब असली चेहरे दिखते हैं तो खुद ब खुद आपको पर्दे में की जाने वाली बातें नज़र आ जाती हैं। और तारीफ़ और खुशामद बिल्कुल वैसे ही एक दूसरे से करीब करीब है, जैसे रश्क और हसद एक दूसरे से करीब करीब नज़र आते हैं। तारीफ़ कब खुशामद में तब्दील हो जाती है और खुशामद कब आगे बढ़ जाती है जब दूसरे के करियर को तबाह बर्बाद करती है, तो इसके ऊपर हमें गर्ज की दोस्ती है ना। आप जो भी कलमात अदा कर रहे हैं उसमें सिंसेरिटी नहीं है, आपका अपना गर्ज शामिल है। अब वही बात कि आप बज़ाहिर एक तारीफ़ी जुमला अगर है, एक शख्स इस नियत से कह रहा है कि वो सिंसेरली आपकी तारीफ़ करना चाहता है तो वो खुशामदी नहीं है। लेकिन अगर एक शख्स इसी तरह वो तारीफ़ आपके सामने रख रहा है कि वो अपना काम आपसे निकलवा ले तो यकीनन उसका गर्ज कुछ और है। लेकिन नूर भाई एक सवाल पैदा होता है, अगर हम अपने अंदर, जैसे ये है ना, ये टाइम है इंट्रोस्पेक्शन करने का कि हमारी जो कमियां हैं, जो कोताहियां हैं, हम अल्लाह ताला से मदद भी तलब करते हैं कि ये इन खामियों को हमसे दूर कर दे। अगर एक इंसान रियलाइज़ करता है कि उसको अपनी तारीफ़ सुनना पसंद है, उसके अंदर शायद कोई कमी रह गई है, बचपन में उसको तवज्जो नहीं मिली या उसके तल्ख तजुर्बे रहे हैं और उसने इसकी वजह से कई धोखे खाए हैं, जब लोग उसे तारीफ़ करते हैं वो उनकी तरफ झुक जाता है और फिर बाद में उनका असली चेहरा देखता है, वो शख्स अपने आप को दुरुस्त कैसे करे, वो किस तरह खुशामदियों को अपने से दूर करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी तरफ आपने निशानदही करी। दरअसल ये खुशामद सुनना और बेजा तारीफ़ सुनना ये एक नफ्सियाती बीमारी होती है और इसका इदराक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजलो करम से ही हो सकता है। अच्छा, इसकी रोकथाम कैसे हो? कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह फरमाते हैं वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से इरशाद है वस्बिर, अपने आप को उन लोगों के साथ रोक लो कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ज़िक्र करते हैं। अच्छा, यहाँ ज़िक्र से मुराद वो कि फ़िक्र करते हैं। और फ़िक्र किस तरह कि उनके दिलो दिमाग के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदानियत होती है, वो जो काम भी करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए करते हैं। और सबसे बेहतरीन इंसान वो होता है कि जो आप पर तनक़ीद खलवत के अंदर करता है, जहाँ जिसकी कमी होती है वो आपको बताता है। बेसिकली हमारी पूरी सोसाइटी का मिजाज ऐसे, मेरा ही मिजाज ऐसा है, मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि कोई मुझ पर तनकीद करेगा तो बर्दाश्त का एक मादा वो ख़त्म हो गया, क्योंकि बचपन से ही हमारी तरबियत इस तरह की गई, तुम्हें फ़र्स्ट आना है, तुम सबसे बेहतरीन बच्चे हो, सारे क्लास में निकम्मे बच्चे हैं, तुम सबसे आला हो, अफजल हो। ये दिमाग के अंदर ऐसा बिठाया जाता है कि बड़े होकर वो अपनी इस्लाह की कोशिश नहीं करता। और सबसे बेहतरीन इंसान वो होता है कि जो अपनी भी इस्लाह चाहता है और दूसरों की भी इस्लाह चाहता है। इसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को पढ़िए और ख़ुद असहाब कराम रज़ियल्लाहु तआला का अंदाज़ क्या था। मालिक उश्तर मौलाए कायनात के एक मशहूर, बहुत चाहने वाले जानिसार एक शख्सियत हैं। आप उनको एक लेटर लिखते हैं, उस लेटर के अंदर लिखते हैं कि आपको वजारत क्या करनी है। उसमें ये लिखते हैं कि मालिक, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम खुशामद या वो लोग जो तुम्हारी तारीफ़ करते हैं उनको अपने करीब ना बैठने देना, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर के हुनर को ख़राब कर देंगे और तुम्हारी शख्सियत को मादूम कर देंगे। हमारा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमारे अंदर कोई क्वालिटी है भी तो बेजा तारीफ़ की वजह से हमें अकड़ आ जाती है। और याद रखिएगा, जब अकड़ आती है फिर बंदे की पकड़ हो जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा नूर भाई, आपने यहाँ पे जिक्र किया ना, अब खुशामद से भी हमारे जहनों में पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी आ रही हैं। हम बॉस को इमेजिन कर रहे हैं या एक ऐसा शख्स जो आप पे किसी तरह की ताकत रखता है। इरम जी, इसके दूसरे पहलू पे आना चाहूँगी, खुसूसन आप बतौर वालदा, आप देखते हैं कि आपके बच्चे जब टीनेज में पहुँचते हैं, दौरे हाजिर में एक नई मुसीबत हमारे सामने। वालिदैन अगर अपने बच्चों की सही तरबियत कर रहे हैं, उनको दीन इस्लाम पे रख रहे हैं, उन पे रोक टोक करते हैं, तो कई ऐसे एलिमेंट्स हमारे इर्द गिर्द हैं जो बच्चों को वरगला रहे हैं और बाकायदा वो भी एक तरह से मुझे लगता है खुशामद के ज़ुमरे में आ जाती है, बिकॉज नन्ना बच्चा है या अभी एडोलेसेंस में गया है, टीनेज में गया है, उसको सही गलत तारीफ़ का मतलब नहीं पता। उसको ये बताया जा रहा है कि तुम्हारे वालिदैन तो तुम पे बेजा सख्ती कर रहे हैं, सारी बच्चियाँ ये करती हैं, सारे बच्चे ये करते हैं। ऐसी चीज़ों से वालिदैन कैसे अपने बच्चों को बचा सकते हैं कि बेटा ये जो तारीफ़ हो रही है, ये खुशामद हो रही है और ये लोग देखेंगे तुम्हारा तमाशा अगर तुम मुँह के बल गिरोगे, क्या करें? सिद्रा, असल में ये बात बड़े बच्चों के साथ से ज़्यादा ना छोटे बच्चों के साथ की जाती है।
جو خوشامد پسند ایسے ایلیمنٹس ہیں جو آپ کے بچوں کو ورغلا رہے ہوں، خصوصاً جب وہ کچی عمر میں ہیں، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہے، ایڈولسنٹ ہے، ٹین ایجر ہے، ماں باپ کی جو اتھارٹی ہے اس کو چیلنج کیا جا رہا ہو اور بچے کی تعریف میں اس کو اپنے پیرنٹس سے دور کیا جا رہا ہو، تب پیرنٹس کیا کر سکتے ہیں؟ اور یہ کبھی کبھار آپ کے اس کے بچے کے اساتذہ بھی کر سکتے ہیں، پاس پڑوسی بھی کر سکتے ہیں، دوسرے رشتہ دار بھی کر سکتے ہیں. سو لیٹس فائنڈ آؤٹ. جی ارم جی. دیکھیں میں کہہ رہی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹین ایج بچہ ہو، یہ والا کام بہت چھوٹے بچے کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ مما بہت سخت ہیں، مما تمہارا خیال نہیں رکھتی، مما تمہیں ہر وقت پڑھاتی ہیں، تمہارے پاس کوئی فری ٹائم نہیں ہے، تمہیں موبائل نہیں دیتی. اب اس بچے کے اندر یہ مستقل چیز پیدا ہو رہی ہے کہ میری ماں تو میری سب سے بڑی دشمن ہے، جبکہ وہ تھکار کے ماں کے پاس رہے، لیکن اس کو شکایتیں بھی ہو رہی ہیں. پھر یہ کہ بیٹی اور ماں کے سامنے کوئی تیسرا رشتہ دار اگر یہ کہے کہ بھائی تم اپنی بچی کے ساتھ اتنی سختی کیوں کرتی ہو، تو بیسکلی یہ ماں اور بچی کا رشتہ ہے نا، آپ رہنے دیں، آپ کا کوئی کام نہیں ہے. بھرا اور بلا دونوں جو ہے وہ ماں کے ذمے. اب اپنے بچوں کو اس افریت سے نکالنا ہے، ان کے ساتھ کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے، ان کے ساتھ وہ فرینڈلی ریلیشن بہت ضروری ہے، ان کے ساتھ ماں باپ کا ایک تعلق اور ماں باپ کی اتھارٹی بہت ضروری ہے کہ بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ماں باپ کی حیثیت کیا ہے، اور بچے کو یہ ضرور سکھانا چاہیے کہ کس کا جواب کیسے دینا ہے، کہ مخالف سمت میں بہنے لگا ہوں، غلط کو میں غلط کہنے لگا ہوں. تو بچے کو یہ ضرور سکھاؤ کہ بیٹے غلط بات جو بھی کرو لیکن کبھی کبھار کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں نا ارم جی، اس میں لوگ بڑا دھوکہ کھاتے ہیں. مثال کے طور پہ چھوٹا بچہ تو چلے اس کو اس وقت ڈانٹ سے بچنا ہے، اس کو آپ نے کھلونا دے کر کوئی اور چیز دے کر اپنے پاس رجھا لیا. لیکن خصوصاً جب آپ کچی عمر میں پہنچتے ہیں، جب آپ ٹین ایجرز ہیں، آپ دیکھیں ہمارے یہاں کتنی بچیاں گمراہی کی طرف چلی جاتی ہیں، گھروں سے بھاگ جاتی ہیں ایٹسیٹرا بیکاز وہ تعریف سنتی ہیں. ان کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا ہے جو ان کی تعریف کر رہا ہے، جو ان پہ جان چھڑک رہا ہے، اینڈ اپنے پیرنٹس کو، اپنے گھر کی عزت کو بالکل سائڈ پہ کر کے دے چوز ٹو رن اوے. یہ بھی تو ایک خوشامد کی فارم ہے. ہم ان کو وہ پابندی میں رکھتے ہیں، اور جو جس شخص کی وہ تعریف سن رہی ہیں تو وہ انہیں ایلوژن میں اور خوابوں کی دنیا میں لے جاتا ہے. ایک کچی عمر ہوتی ہے. یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ پیرنٹس کا کمیونیکیشن بچے کے ساتھ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. اینڈ اگین آئی ایم ریپیٹنگ، پہلے بھی ہم یہ بات کر چکے ہیں، بچے کی کوئی بھی پریویسی نہیں ہوتی. بچہ آپ کی زندگی ہے، اس کی چیزوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں، اس کے ساتھ بات چیت کریں. ہو سکتا ہے غصہ کرے، بہت زیادہ نفرت کا بھی کسی بات پہ اظہار کرے، سنیں اور پھر سوچیں کہ یار اس مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے، کہ اس سے پہلے کہ آپ کی جو دولت ہے وہ کسی کے اور کے ہاتھوں میں آ کے ضائع ہو جائے. اچھا نور بھائی، اس میں ایک ہنی ٹریپ کا آج کل اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، چاہے وہ سیاست ہو، ہمارے اتھارٹی فگرز ہوں. اب دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں جینڈرز کی مکسنگ ہے، چاہے آپ آفیسز میں دیکھ لیں، کارپوریٹس اس میں دیکھ لیں. کئی لوگ جب اپنی باؤنڈریز کو بہت ہائی بھی رکھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی بہت باس ہے، کوئی ایک پاور پوزیشن پہ ہے، آئی تھنک دے اسٹل ٹین ٹو، اگر کوئی سامنے صنف نازک ہے تو وہ جینڈر وائز آپ کی ایک سافٹ کارنر آ جاتا ہے. وہاں سے اگر خوشامد آ رہی ہو، تعریف آ رہی ہو، تو بہت مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے سنبھلنا. شریعت کیسے ہماری رہنمائی کرتی ہے اس معاملے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی تعریف سننے والے کو کہا ہے، حضور کا ارشاد ہے کہ آپ اس سے کہو جو تعریف کر رہا ہے کہ تم نے مجھے ذبح کر دیا، تم نے میری خصوصیت کو کاٹ دیا، تم نے میرے اچھے اندر کے جو اچھا انسان ہے، مفہوم بتا رہا ہوں، تم نے اس کو آہستہ آہستہ بوجھل کرنا شروع کر دیا. جب انسان تعریف سنتا دیکھیں فرعون کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہی ہوا تھا نا کہ اس کی تعریف کرتے رہے کہ تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو. آخر میں اس نے دعویٰ کر دیا انا ربکم الاعلی. نمرود کے ساتھ بھی کیا ہوا، شداد کے ساتھ بھی کیا ہوا، حامان کے ساتھ بھی کیا ہوا. یہ تعریفیں تھیں جو ان کو لے کے برباد ہو. اور دوسری طرف عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت زیادہ پیسے والے تھے، صاحب ثروت تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے. یہاں ایک معاملہ آتا تربیت کا، وہاں تربیت نہیں تھی، وہاں علم ضرور تھا اور دولت تھی. یہاں رسول کی صحبت میں علم بھی تھا، تربیت بھی تھی، تعلیم بھی تھی، تمام چیزیں تھیں. تو ہم نے یہ دیکھا وہاں اکڑ آ گئی، یہاں عاجزی آ گئی. اور عاجزی کی وجہ سے دیکھیں فرعون، شداد، حامان، آج آپ کسی پیسے والے کہو کہ یار تم فرعون لگتے ہو تو وہ ناراض ہو جائے گا. صحیح. تم شداد ہو، تم حامان ہو، تم قارون ہو، وہ ناراض ہو جائے گا. اگر آج کسی کو آپ کہیں کہ تمہارا انداز عثمان غنی جیسا ہے، تمہاری ثقافت امام حسن جیسی ہے، وہ خوش ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تربیت کا معاملہ دیا ہے. جتنے لوگ ہوتے ہیں جو آفس کے جو باس ہیں، افسران ہیں، ان کو چاہیے وہ اپنی بھی تربیت کے لیے ایسے علماء حق کے پاس بیٹھیں. اور یہاں میں کہوں علماء حق کے پاس بیٹھیں. اچھا علماء سے یہ بھی ایک ہوگا کہ جو
کاؤنسلنگ کرنے والا ہو. مثال کے طور پر قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, بس اہل ذکر اہل علم سے پوچھو. جو ماہر نفسیات کا ہے اور وہ قرآن و حدیث کو جانتا ہے, وہ بیسیکلی اہل علم اور اہل حق ہے, وہ علماء حق کی کیٹیگری کے اندر ہے. وہ شخص کے جو آپ کو دین سے اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہے, وہ شخص اہل علم ہے. اور ہر وہ شخص کہ جو آپ کو دنیا کی طرف لے کے جا رہا ہے, شیطان کی طرف لے کے جا رہا ہے, اللہ سے دور کر رہا ہے اور آپ کے اندر آپ کی خامیوں کو اجاگر کر رہا ہے, دراصل وہ شیطان کا ساتھی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہنے والا کس زاویے سے دیکھ رہا ہے. ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہا. اگر دھوکہ دے رہا ہے وہ چاہے کتنا بھی اچھا ہو, دراصل خوشامد کرنا اپنے آپ سے بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے. سننے والا اپنے آپ سے دھوکہ دے رہا ہوتا ہے, اور جو کر رہا ہوتا ہے دراصل وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. وہ بھی اپنے آپ سے دھوکہ دے رہا ہے, مینیپولیٹ کر رہا ہے وہ تو بیسیکلی. اور جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کے ساتھ بھی دھوکہ, اس کو تو سیبوٹاج کر رہا ہے. یہ اگر آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر آپ کی تعریف اس طرح ہو رہی ہے, سر عام ہو رہی ہے اور اس طرح بڑھا چڑھا کر ہو رہی ہے کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آ رہا. جیسے ہم نے گزشتہ دنوں میں دیکھا ہے, ہمارے سابق وزیر اعظم تھے, زیادہ بارش کی بھی کریڈٹ ان کو دے دیا جاتا تھا, اور کوئی بھی بہتری اگر ہو رہی ہے تو کہا جاتا تھا یہ تو دیکھیں ان کا فضل ہے. تو جب آپ واقعی انسان کو ایک سپر نیچرل لیول تک لے جاتے ہیں, تب اس میں زیادہ پروبیبلٹی بڑھ جاتی ہے کہ وہ غلطیاں کرے. لیکن سربت آپ ایک سوال ہے, کئی دفعہ ہم نادانستہ طور پہ کئی غلطیاں کرتے ہیں. تو میں یہاں پہ تھوڑا سا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہوں گی کہ جو شخص خوشامد کر رہا ہے, کیا اس کو پتہ ہے کہ وہ کتنی بڑی مینیپولیشن کر رہا ہے اور اگلے کا بھی نقصان کر رہا ہے, اپنا بھی نقصان کر رہا ہے, کہ اس کو 100% پتہ ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, مفادات جو ہوتے ہیں نا, اس پر انسان اپنی زندگی کے لائحہ عمل کو سیٹ کرتا ہے. بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جن کی روحانی تربیت نہیں ہوتی, جن کی ذہنی طور پر تربیت نہیں ہوتی, اور وہ اپنے مفادات کو آگے رکھتے ہیں. جو تربیت یافتہ فرد ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے. اگر اللہ نے غربت دی ہے تو وہ راضی پر رضا ہے, وہ اپنے حالات کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا میں. بالکل ویسے ہی اگر اولاد نہیں ہے, کسی کے پاس کوئی نعمت نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, لیکن وہ رضائے رب میں راضی رہتا ہے. لیکن بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کو خود نہیں معلوم ہوتا ہے, ان کی نہ روحانی تربیت ہے, نہ ان کا تزکیہ نفس ہے, نہ ان کی ذہنی طور پر تربیت ہے. اس کی وجہ سے جب وہ سامنے والے سے امپریس ہو جاتے ہیں, مرعوب ہو جاتے ہیں, تو پھر اس کے بعد وہ اس کی تعریفوں میں رطب اللسان ہو جاتے ہیں, اور اس قدر تعریفیں کرتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے ایمان کو برباد کرتے ہیں, بلکہ سامنے والے کی بھی زندگی دنیا اور آخرت سے برباد. اچھا, اور یہ بھی بڑا اہم ہے کہ تعریف کس چیز کی جا رہی ہے. ابھی ہم ارم جی سے بات کر رہے تھے کہ اگر آپ چھوٹے بچے کی تعریف کرتے ہیں, آپ اکثر دیکھیں گے کہ بچے کو وہ جس طرح دکھ رہا ہے یا دکھ رہی ہے, اس بات پہ بہت زیادہ آپ اس کو ایمفسائز کر دیتے ہیں کہ کتنا کیوٹ ہے, کتنا پیارا ہے, اور کبھی کبھار یہ بھی اس کے زوال کا باعث بنتا ہے. آپ اس کی پوری شخصیت کو ڈم کر رہے ہیں کیونکہ لگتا ہے کہ صرف یہی خصوصیات امپورٹنٹ ہیں. ایک ایسی بچی جس کو آپ یہ کہہ کر بڑا کر رہے ہیں کہ یہ سب سے پیاری ہے یا سب سے خوبصورت ہے یا سب سے دلکش ہے, آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جب وہ بڑی ہوگی تو اس کو بھی لگے گا کہ صرف اور صرف اس کی لکس امپورٹنٹ ہے. ارم جی, بڑا اہم ہے کہ بچوں کی تربیت کرتے وقت ان کی جو دوسری باتیں ہیں, یعنی مثال کے طور پر ان کی کائنڈنیس ہے, ہمدردی ہے, ان کا احساس ہے, اس کو تعریف کے ذریعے پیرنٹس کیسے اجاگر کریں؟ دیکھو سدرا, اب بیسکلی خوشامد جو ہے نا وہ جھوٹ ہے, صحیح ہے, وہ سچ ہو ہی نہیں سکتی. سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے بچوں کے نام بہت سوچ کے رکھو, ایسے نہ رکھو جو ان میں خصوصیت ہے کہ مطلب, اور ایون جانوروں کے لیے بھی کہ اگر تمہارا بچہ بہت خوبصورت ہے تو جمیل کے نام سے نہ پکارو, کہ وہ اس میں احساس برتری پیدا ہوتا چلا جاتا ہے, اور پھر اللہ نے اس کو جو خصوصیات دی ہیں وہ کہیں اور کھو جاتی ہیں, وہ ان کو تلاشنے کی کوشش ہی نہیں کرتا. تو ایک تو یہ کہ ظاہر معاشرہ ہمارا دن بدن انحطاط کا شکار ہو رہا ہے, تو اپنے بچوں کی شکل صورت بڑی عارضی شے ہے, اور یہ بچے کو بتانا بہت ضروری ہے کہ دس از سم تھنگ وچ از ناٹ فار لائف ٹائم, آف کورس یہ تو کبھی بھی چلی جائے گی. بھی آپ دیکھیں کہ جس سپیڈ سے نئی انفارمیشن آ رہی ہے, اگر آپ نے کسی پہ یہ ٹھپا بھی لگا دیا کہ یہ سب سے سمجھدار ہے, سب سے ٹاپر ہے, سب سے عقل مند ہے, یہ بھی اس کے زوال کی وجہ بن جاتی ہے. بالکل, اس لیے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. ہم نے بڑے بڑے ٹاپر بچے دیکھے کہ جو بڑے زبردست چل رہے تھے, اور پھر ایک دم سے وہ ایسے بیچارے گرے کہ انہیں نہ خود سمجھ میں آتا ہے, نہ پیرنٹس کو سمجھ میں آتا ہے کہ بچے کے ساتھ ہوا کیا ہے. وہ اتنا انڈلج ہو جاتا ہے ان چیزوں میں جو نیسیسری نہیں ہوتی. بچے جیسے اپنی بہت ساری پک سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں, اس پہ بڑے تعریفی کلمات آتے ہیں. اب وہ سوچتے ہیں کہ زندگی یہی ہے, ابھی جو مجھے لائف انجوائے کرنا ہے وہ مجھے اپنی تعریفیں دنیا سے سننی ہے,
میں نے جیسے پہلے کہا تھا مزہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. جو بات کی جا رہی تھی کہ اکثر ہم سوشل میڈیا پہ بھی ایسی ہی پوسٹ اور کنٹینٹ ڈالتے ہیں جس میں ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ لائکس اور ری شیئرز اور ری ٹویٹس ملیں گی, تو تب میرے خیال میں آپ علم کا یا جو بات آپ نے کہنی اس کا حق ادا نہیں کر رہے. یو آر, جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے, یو آر پلینگ اٹ فار دا گیلریز, کہ زیادہ سے زیادہ بس آپ کی تعریف ہو. نور بھائی, اس پہ ذرا سی مختصر سی بات اگر آپ کہنا چاہیں کہ علم کا حق تو نہیں ادا ہو رہا, پھر آپ اچھی بات کی نیت سے تو نہیں اس کو بات کر رہے. دیکھیں, آپ کی نیت کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا, آپ اس وقت ہنس رہی تھیں کہ جہنم کو جو فیتا کاٹیں گے نا, جو اوپننگ سرمنی ہوگی, یہ آپ جس انداز میں کہتے ہیں میں اس پہ ہنس رہی ہوں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, اس میں وہ ایک عالم کھڑا ہوگا, ایک شہید کھڑا ہوگا, ایک سخی کھڑا ہوگا. عالم کو بھائی, عالم کو اللہ بلائیں گے, ذرا بھائی, ہاں بھائی آپ کیا کرتے, پروردگار میں آپ کا نام لیتا تھا, آپ بڑا اللہ اللہ کرتا تھا. جھوٹ بولتے ہو, تم چاہتے تھے لوگ تمہاری تعریف کریں, زمانہ تمہاری خوشامد کرے, تو کیا زمانے نے تمہاری تعریف نہیں کری کی؟ تم ہمارے لیے کرتے ہو, جنت تمہارے لیے ہوتی, جاؤ اس کو دوزخ میں ڈال دو. بالکل اسی طرح سخی, اسی طرح شہید کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. تو خدا کا واسطہ آپ جو بھی کریں صرف اللہ کے لیے. بالکل صحیح. اور یہ میرے خیال میں نیتوں کا یعنی پورے عمل کا دار و مدار ہی آپ کی نیت پہ. بہت بہت شکریہ. ثروت آپا ہمارے ساتھ تھی, ارم جی ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور نور بھائی موجود تھے.